बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिस टीम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं और जो कल एक इंसिडेंट सदर में हुआ उसके बाद और कुछ दिन पहले जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी में रमज़ानुल मुबारक में एक हादसा या सानहा पेश आया, उसके बाद से ज़रा अजीब सी कैफियत हो गई है, अजीब से हालात या वो डर जिसको हम पसे पुश्त कर चुके हैं, हम उन तमाम चीज़ों को भुलाने की कोशिश करते हैं। उस तमाम इंतशार को, उस टेररिज्म को, उस एक्सट्रीमिज़म को जो पिछले दिनों हमने सब ने मिल के अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होकर जिसका सामना किया, अब हम नहीं चाहते कि लौट के वो दिन किसी भी तरह, किसी भी नौयत के या किसी भी मैग्नीट्यूड के वापस आएँ। तो जी, सदर में, कराची का इलाका है सदर, जहाँ बड़ी गहमा गहमी होती है, लोग वहाँ शॉपिंग भी करते हैं, बड़ी सारी दुकानें हैं, खाने पीने के भी वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। वहाँ धमाका हुआ है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भी मुख्तलिफ हिस्सों में मुल्क के क्या हो रहा है, मुख्तलिफ शहरों में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें भी आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ फर्स्ट आवर में आज हमारी कोशिश होगी, या हमने जो प्लानिंग की हुई है, कि हम इस वक्त की सियासत को तो रोज़ डिस्कस करते हैं, लेकिन मुआशी हालात को डिस्कस करें। आया मुआशी हालात वही हैं जो मैं और आप सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लोग जिस तरह की पोस्ट लगाते हैं? क्या खुदा न खास्ता हम किसी तरह बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं? क्या डॉलर जिस सतह पे अब पहुंच चुका है, वहाँ हमें कोई वहाँ पहुँचने के बाद हमें कोई ख़तरा लाहक है? इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे कुछ देर में, लेकिन जैसे मैंने कहा, शुरुआत हम करेंगे इस पैकेज से। और अगर आपको नहीं पता कि वाक़या हुआ क्या है, तो कराची का एक एरिया है सदर, जो कि हमारे दफ्तर से भी खासा नज़दीक है, वहाँ एक ब्लास्ट हुआ है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपको पता चलेंगी इस पैकेज में। रात 11 बजे के करीब मुर्शिद बाजार यूनाइटेड बेकरी के करीब साइकिल में नस्ब बम धमाका उस वक्त हुआ जब वहां से कोस्ट गार्ड की गाड़ी गुजर रही थी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। धमाके के तला पर रेस्क्यू टीमें, बम स्क्वाड और पुलिस समेत तफ्तीशी हुक्काम मौका पर पहुंच गए। जांबाग शख्स उमर सिद्दीक की लाश और जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने धमाका मोटरसाइकिल में और फिर एक अफवानी की साइकिल में नस्ब बम करार देकर तबाहशुदा साइकिल अपनी तहवील में ले ली। धमाके के इत्तला पर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और आईजी सिंध एडिशनल आईजी ने जिना अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की अयादत की, जबकि पुलिस अफसरान ने धमाके की जगह का दौरा भी किया। इस मौका पर शर्जील मेमन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि धमाके में एक शख्स जाँ बहक और बाकी जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट, डॉक्टर ने बताया कि वो भी आउट ऑफ डेंजर है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जितने पेशेंट्स हैं वो सारे आउट ऑफ डेंजर हैं और वो बहुत माइनर इंजरीज है। धमाके में जाँ बहक राहगीर बजट्टा लाइन में रहता था और आबाई ताल्लुक रहीम यार खान से था। मकतूल के वालिद ने बताया कि वो घर से मोटरसाइकिल पर निकला था, इस दौरान धमाके की इज्जत में आ गया। धमाके में जख्मी होने वालों ने बताया कि अचानक जोरदार धमाका हुआ और फिर कुछ पता नहीं चला। मेरा तो सर नीचे था, बस एक चमक सी उठी, उसके बाद वो कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ क्या। बम धमाके के हवाले से प्रेडी पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई के बाद रिपोर्ट सीटीडी के सुपुर्द कर दी है। मुकदमा सीटीडी में दर्ज किया जाएगा। बहुत ही अफसोसनाक खबर। ये सिर्फ खबर आप तक पहुंचाने का मकसद नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जितने लोग इसमें मुलव्वस थे, जो ज़ख्मी, अल्लाह ताला उनको शिफा याब करे, और जो नौजवान लड़का अपनी जान से चला गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। किस तरह की हमारी ज़िंदगियां हैं या हो जाती हैं, ये बड़ा अजीब सी सूरत हाल है जब भी ये मामलात होते हैं, जब भी ये वाक़यात होते हैं। और मैं पिछले दिनों एक वीडियो भी देख रही थी जिसमें मोइन अख्तर साहब ये कह रहे थे कि हमारी इंसानी जान की कीमत क्या है, 500 रुपए से 1000 रुपए। क्योंकि कभी कोई आता है हमसे, हमारा मोबाइल जिसकी कीमत अगर 500 है, 2000 है, आजकल तो खैर 500 नहीं होती, लेकिन 2000, 2500, 3000 या उससे ज़्यादा, फिर बाकी तो जितनी भी हमारी मोबाइल जितना भी एक्सपेंसिव हो, तो हमारी जान की कीमत वो है कि अगर वो हमसे मांगे और हम उसे ना दें, या कोई छोटी सी चीज़ जो भी उसको अपेरेंटली नज़र आए वो हमसे मांगे, हम ना दें, तो वो हमें गोली मार के चला जाता है। अगर हम किसी, जिस तरह ये आइसक्रीम शॉप्स हैं और चीज़ें, यहाँ पर लोग बैठे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, और उसके बाद बस कोई एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और आपकी जान चली जाती है। बस इतनी ही वक़्त है, इतनी ही अहमियत है, या
اتنا ہی ٹائم ہے ہمارے پاس. یہ بڑا عجیب سا ایک معاملہ ہے جس میں الفاظ بھی کبھی کبھی ان احساسات کا ساتھ نہیں دیتے جو میں اور آپ محسوس کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے کہنا چاہتے ہیں. کیا ہمارے ساتھ وجیہ الدین موجود ہیں؟ ٹھیک ہے، وجیہ الدین ہمارے رپورٹر اس وقت جائے وقوع پہ موجود ہیں، ہمیں جوائن کریں. السلام علیکم وجیہ الدین، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی مجھے آپ کی آواز خاصی کم آ رہی ہے. سو میں جاننا چاہوں گی کہ اس وقت کی کیا تفصیلات ہیں. آپ وہیں پر موجود ہیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا کل؟ بالکل، میں اسی مقام پہ موجود ہوں جہاں پہ گزشتہ رات تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 10:52 پہ جو ہے یہ دھماکہ پیش آیا تھا. اس دھماکے کی نوعیت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ جو قریب میں تھے وہاں وہ بھی جو ہے زخمی ہو گئے تھے. بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 9 افراد جو ہے زخمی ہو، جن کو جناح اسپتال سمیت جو ہے دیگر اسپتالوں میں جو ہے منتقل کیا گیا، جس میں سے ایک شخص جو ہے جس کی شناخت جو ہے عمیر کے نام سے بتائی جاتی ہے وہ جو ہے جاں بحق ہو چکا ہے، جس کا تعلق رحیم یار خان سے بتایا جاتا ہے اور وہ جناح اسپتال میں جو ہے ملازمت کرتا تھا. بتایا جا رہا ہے کہ وہ گھر سے جو ہے گھر میں کھانا بن رہا تھا، اس دوران جو ہے جی اچھا وجی، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی. وجی، آپ جہاں پر موجود ہیں مجھے آپ کے بیک گراؤنڈ میں کچھ دکانیں نظر آ رہی ہیں. یہ اس کی کون سی کس طرف دھماکہ ہوا تھا جہاں آپ کھڑے ہیں؟ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا کیمرہ موو کر کے دکھا سکتے ہیں. اچھا، میں آپ کو یہ جائے وقوع کا دورہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. بالکل، وہ یونائٹڈ بیکری ہے، یہ کافی مشہور بیکری ہے کہ جداؤد پورا روڈ کی، اور اسی کے بالکل سامنے جو ہم دیکھیں گے کہ اس جگہ پہ جو ہے دھماکہ ہوا ہے. یہ تقریباً جو ہے اس جگہ کو جو ہے پولیس نے جو کارڈن کر دی گئی، کناتیں لگا دی گئی ہیں، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے جو تباہ ہونے والی گاڑیاں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً جو ہے 6 گاڑیاں جو ہے مکمل طور پر جو ہے تباہ ہو گئی ہیں، اور تقریباً متعدد گاڑیوں کے جو شیشے بھی ٹوٹے ہیں. ابھی اس جو اس جگہ کو جو کارڈن کیا گیا، اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوسٹ گارڈ کی گاڑی بھی جو ہے اندر ہی موجود ہے، جس میں جو ہے 2 اہلکار بتایا جاتے ہیں وہ بھی جو ہے زخمی ہوئے تھے اس دھماکے کی وجہ سے. اگر میں اس علاقے کی بات کرتا ہوں، چلو اس علاقے کی جو ہے کافی زیادہ علاقہ جو ہے یہ رات کے ٹائم پہ جو ہے بالخصوص جو ہے یہاں پہ کافی زیادہ چہل قدمی رہتی ہے. دونوں اطراف جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ دکانیں ہیں، مارکیٹ اور ہوٹل بھی یہاں پہ جو ہے بنائے گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری جانب پہ وہاں پہ جو ہم رہائشی عمارتیں بھی یہاں پہ موجود ہمیں دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ اتنی زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے لوگوں کی کہ لوگ جو ہے یہاں سے تقریباً یہ جو سڑک ہے یہ تقریباً رات کو 3 سے 4 بجے تک جو یہاں پہ کھلی رہتی ہے. جو یونائٹڈ بیکری ہے، یہ دودھ کی دکان ہے، یہ کافی زیادہ یہاں پہ مشہور ہے، جس پہ لوگ جو ہے یہاں پہ زیادہ تر جو لوگ دودھ خریداری کے لیے جو تقریباً رات کو 3 سے 4 بجے تک جو یہاں پہ موجود رہتے ہیں. اس نوعیت کا دھماکے کی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ بی ڈی سے ہماری بات ان کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کا جو دھماکہ ہے وہ اس سے قبل جو 2 مرتبہ جو ہے ہو چکا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جو دھماکہ یہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے جو ہے کیا گیا تھا، اور اس سے سائیکل یہاں پہ کھڑی کی گئی تھی سیدھے ہاتھ کی جانب، اس کے اندر جو ہے یہ دھماکہ نصب کیا گیا تھا. تقریباً بتایا جائے کہ اس بارودی مواد جو ہے تقریباً 2.5 کلو جو ہے اس کے اندر بارودی مواد جو ہے استعمال کیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اب جو بی ڈی کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پہ جو ہے ایک بار پھر سے جو ہے صبح ہوتے ساتھ جو ہے جائے وقوع کا دورہ کریں. جبکہ ہم صبح سے جب یہاں پہ پہنچے ہیں تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ٹیمیں یہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، اور علاقے کو جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تفتیش کر رہے ہیں. جو علاقے کی جو دیگر CCTV فوٹیجز ہیں وہ بھی جو حاصل کی جا رہی ہیں. تحقیقاتی ذرائع سے ہماری بات ان کا کہنا ہے کہ یہ سائیکل کس ٹائم یہاں پہ لائی گئی اور اس کو کون چھوڑ کے اس حوالے سے جو ہے تفتیش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جو پولیس حکام ہے ان کی جانب سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ رات گئے وہ اس مقام پہ موجود تھے اور دیگر شواہد جو اکٹھے کر لی گئے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں وفن جو ہے یہاں پہ بی ڈی کے ساتھ جو دیگر جو پولیس کے تحقیقاتی ادارے ہیں وہ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں، اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ یہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور وفن جو ہے یہاں پہ اپنی تحقیقات جو ہے یہاں سے حاصل کی جا رہی ہیں، اور دیگر جو ہے جو افسران ہیں رینجرز کے وہ بھی یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ وجیہ الدین، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. اور اس وقت آپ ٹیلی ویژن پہ وہ تمام فوٹیجز بھی دیکھ رہے تھے، اور جیسے جیسے مزید فوٹیجز آتی جائیں گی ہمیں معاملے کے بارے میں پتہ چلے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اور آپ نے جو ایک پریسیڈنٹ ہے یہاں پر سیٹ ہوا ہوا وہ یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ یہاں سانحہ ہو جاتا ہے تو اس کی سنسنی 2-3 دن رہتی ہے، اور کچھ گھنٹے ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیلات بھی آ جاتی ہیں، پھر ایونچولی ایک کمیٹی بن جاتی ہے، اور پھر ہمیں رزلٹس کے بارے میں کبھی پتہ چلتا ہے اور کبھی نہیں پتہ چلتا ہے. بہرحال جو سیاسی حلقے ہیں ان میں سے اکثر کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ امن برباد کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے. تو ظاہر ہے بالکل امن برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا نہ خواستہ دوبارہ کسی ایسے ایرا یا فیز میں نہ چلے جائیں جہاں پر انتشار برپا ہو، جہاں پر حالات خراب ہوں. کیونکہ اب یہ اس طرح کے واقعات اس وقت بھی ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں جب الیکشنز آنے والے ہوتے ہیں، جب کسی حکومت کے دورانیے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نظریے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کچھ
کچھ ایسے اندر خانے مفادات بھی ہوتے ہیں جو عوام کے سامنے اس طرح نہیں آتے لیکن اپنی جگہ وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. خیر یہ ایک واقعہ ایک سانحہ ہوا, ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. آج جمعے کا دن ہے, ملک پاکستان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اس وقت جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوتا ہے ہم آپ کو لاہور لے کر جائیں گے اور لاہور میں ہمارے رپورٹر وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے یا ویدر کنڈیشنز ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے. ویسے کراچی کے بارے میں تو میں آپ کو خود بتا سکتی ہوں کہ کراچی والے تو ہمارے لیے بڑا ہی انپریڈکٹیبل قسم کا ویدر ہوتا ہے. گرمی سردی, ہاں یہ پتہ ہوتا ہے کہ گرمی آنے والی ہے یا سردی آنے والی ہے, لیکن اس کے بیچ کے جو دن ہوتے ہیں یا ٹائم ہوتا ہے اس میں اکثر آپ کنفیوزڈ رہتے ہیں. جیسے سردیوں میں بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا دن میں گرمی ہو رہی ہے رات میں سردی ہو رہی ہے, اے سیز آن کرنے نہیں آن کرنے اور اس طرح کی چیزیں. سو گرمی ہے, کراچی میں خاصی گرمی ہے اور اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہیٹ ویو بھی شاید اب اس کی بھی شروعات ہو جائے. تو آپ سب نے جو اس کے حوالے سے اتنے سالوں سے اویئرنیس اور انفارمیشن دی جا رہی ہے اس کا خاص خیال رکھیے. پانی کی بوٹلز اپنے پاس رکھیے. کہتے ہیں کہ کوئی ٹاول بھی چھوٹا وغیرہ آپ کے پاس ہے تو وہ اپنے پاس رکھنا چاہیے. اگر طبیعت خراب ہو رہی ہو تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں بیٹھ کر کے. سو ہمارے ساتھ اس وقت وحید گجر موجود ہیں لاہور سے اور اس وقت وہ ہمیں موسم کی صورتحال بتا رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وحید, کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس موسم کے حوالے سے؟ جی بالکل, موسم کے حوالے سے تو ابھی ہم محکمہ موسمیات کے آفس ہی موجود ہیں. جی سے ہم نے ایک تفصیلی جو ہے ملاقات ہم نے کی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سے. آج بھی صبح سویرے جو ہے جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو 28 ڈگری سینٹی گریڈ سے ہوتا ہے. تو محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج بھی جو ہے کل 43 جو ہے ریکارڈ کیا گیا تھا میکسیمم, آج 44 جانے کا درجہ حرارت جو ہے وہ جانے کا امکان ہے. تو یہ ایک صورتحال جو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی دنوں سے 43 44 تک جو ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹمپریچر جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. جبکہ ہم نے بارش کے حوالے سے سوال کیا تو بارش کا ابھی تک ان کا کہنا ہے کہ دور دور تک کوئی فی الحال چانس نہیں ہے, اور گرد آلود ہوائیں جو ہیں وہ البتہ چلیں گی اور لو چلے گی جس سے زیادہ گرمی جو ہے وہ ان کا کہنا تھا کہ پھیلے گی. مگر روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کا یعنی کہ 28-29 ڈگری سینٹی گریڈ سے صبح کا آغاز ہوتا ہے, 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے, اور رہی صحیح کثر جو ہے وہ غیر. یہ آپ پنجاب کے حوالے سے ہمیں خصوصی بتا رہے ہیں یا ملک کے بیشتر حصوں کے حوالے سے بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے ان سے؟ یہ بیسیکلی پنجاب کے حوالے سے ہماری ان سے بات ہو رہی تھی, مگر اوورآل ملک بھر میں یہ صورتحال ایسی ہی ہے. اور بارش کے حوالے سے کوئی امکانات نہیں ہے؟ ویسے تو جون جولائی میں ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ بارشیں ہوں گی. ابھی تک ویسے محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے بارش کا فی الحال امکان نہیں ہے. اور جو خطرناک بات جو ہے محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ لاہور کا ریکارڈ جو ہے 1988 میں ریکارڈ کیا گیا تھا کہ وہاں 47.2 اتنا جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے میکسیمم ریکارڈ کیا گیا تھا. اور اس بار ان کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو یہ ریکارڈ یا تو ٹوٹ بھی سکتا ہے کیونکہ بارش کا امکان کوئی نہیں ہے, اور دوسری جانب جو ہے گرمی سے لوگ بڑے پریشان ہیں کیونکہ رہی صحیح کثر جو ہے وہ غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ نکال دیتی ہے. تو یہ ایک مجموعی صورتحال ہے. پنجاب کے بیشتر ایسے اضلاع ہیں جہاں پر شدید جو ہے وہ گرمی پڑ رہی ہے, اور بہت سے جو فیکٹری ایریا ہیں خاص کر ان کی اگر بات کر لی جائے تو فیکٹری ایریز میں جو ہے وہ ٹمپریچر کہیں زیادہ ہوتا ہے اس سے. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جیسے بچوں کو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے, لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے, اس وقت بھی ٹمپریچر روڈ ٹمپریچر جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اس حوالے سے جتنی گرمی پڑ رہی ہے, اور اب محکمہ تعلیم نے بچوں کی چھٹیوں کے حوالے سے بھی اعلان کر رکھا ہے, مگر یہ لگ نہیں رہا کیونکہ اگر بارش نہیں ہوتی تو یہ 45-46 آج بلکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 45 تک جانے کا امکان ہے. اگر یہ صورتحال رہی جو بچوں کا اسکول جانا, شہریوں کا اپنے کام کاج پر جانا, اور شام کے وقت جب خاص کر جب وہ گھروں کو لوٹتے ہیں اس وقت ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے, ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے, وہ ٹمپریچر روڈ ٹمپریچر جو وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک مجموعی صورتحال ہے. دوسری جانب جو وہ لوڈ شیڈنگ نے کثر جو وہ پوری کر دی ہے, بجلی کا نہ آنا, اور یہ کافی زیادہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جا رہی کیونکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے جب تک بارش نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے یہ ٹمپریچر کم نہیں ہونے کا امکان کوئی نہیں ہے ابھی تک. تو یہ اس وقت بھی
इस वक्त भी 34-35 के करीब जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक तो ये मजमूई पंजाब की सूरत हाल है बेसिकली। जी, बहुत शुक्रिया वहीद गुज्जर आपका, आपने हमें पंजाब की सूरत हाल से आगाह किया और इसके साथ साथ मुल्क के और हिस्सों में भी जहां गर्मी है वहां इस गर्मी से निमटने के लिए अपनी तैयारी आप करने की ज़रूरत है, क्योंकि हीट वेव भी है। और जिस तरह इन्होंने कहा कि पंजाब में महकमा मौसमियात बता रहा है कि लू चल सकती है और बच्चों की छुट्टियाँ या दीगर और जो मामलात हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी आप पे आयद होती है कि थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन दें। और अगर आपके घर पे छत है या आपके घर पे कोई ऐसी फैसिलिटी है तो परिंदों के लिए भी कुछ पानी वगैरह ज़रूर रखिए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, जब ब्रेक से हम वापस आते हैं तो हम पाकिस्तान की इकॉनमी इस तरफ अभी कहाँ खड़ी है और कहाँ जा रही है। डॉलर जिस तरह कल खबरों में बताया जा रहा था कि आला तरीन सतह पर पहुँच गया है, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और मैंने आपसे पहले भी बताया था कि किसी ने अपना स्टेटस लगाया हुआ था कि हम सिर्फ कुछ महीनों की बात है श्रीलंका के पीछे, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे। ये अल्फाज अदा करते हुए भी मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर कल मैं एक इकोनॉमिक डिस्कशन सुन रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर हम अभी भी अपने इंपोर्ट बिल पे काबू पा लें तो शायद हमारी कंडीशन बेहतर हो जाए। हमारी इकोनॉमी जिस तरह काम कर रही है और जिस तरह की पॉलिसीज़ हमने इख्तियार कर रखी हैं और जो डॉलर के साथ हमारा मुकाबला चलता ही रहता है, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जो हमें क्लैरिफाई करेंगे कि जितनी भी हम डिस्कशन सुन रहे हैं या बातें खबरों में सुन रहे हैं उसमें कितने हकाइक हैं और उसको आया अभी भी रिजॉल्व किया जा सकता है या नहीं। सो हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं मोहम्मद ज़फ़र पराचा साहब, जिनका ताल्लुक पराचा एक्सचेंज से है एंड ही इज़ ऑल्सो द जनरल सेक्रेटरी ऑफ एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। एंड वी हैव जिनका ताल्लुक दर्स व तदरीस से है लेकिन आज इन द कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमिस्ट हमारे साथ डॉक्टर शुजात मुबारक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो पराचा साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। जो डॉलर की बात की गई, कल से खबरों में चल रहा है, ओवरऑल तमाम चैनल्स बता रहे हैं, इस पर डिस्कशन हो रही है, 191 पॉइंट समथिंग जो हो चुका है। किस तरह से आप इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं? देखिए जनाब, बात यह है कि जो डॉलर का रेट है जी, कल जैसा आपने फरमाया 191, 92 और ओपन मार्केट में 93, और वैसे अगर जो फ्री ट्रेड हो रहा है ग्रे मार्केट में तो वहाँ पे 200 रुपये तक भी चला। अच्छा, ओके। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है हमारे लिए। और जैसा आपने फरमाया कि स्टेटस पे आपने देखा कि हम श्रीलंका से मेरा ख्याल है 30 से 35 दिन दूर है, और ये जो इस वक्त सिचुएशन है ये ऐसी कभी भी नहीं रही ख़राब कि एक तो सियासी अदम इस्तेहकाम है हमारे मुल्क में, और अमलन मैं समझता हूँ कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ख़ासतौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा मुल्क के साथ और आवाम के साथ। जो अपोजिशन है वो अपनी करप्शन छुपाने में लगी हुई है, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो करप्शन करने में और अपने केसेस से अपने आप को बचाने में लगी हुई है। अवाम से और मुल्क के ऊपर किसी की कोई तवज्जो नहीं है। इस वक्त अगर हमने अपने मुल्क के अंदर माशी इमरजेंसी नाफिज नहीं की तो इसके बहुत ख़तरनाक नतीजे सामने नज़र आ रहे हैं। हम लोगों में बात करते थे डॉलर 200 का हो जाएगा तो हमको यकीन नहीं आता था। अब लोगों ने बात शुरू कर दी है डॉलर 225 और 250 की। तो वो एक कहते हैं ना, ज़बान खल्क़ को नक्कारा है खुदा से। तो उस बात को हमको देखना चाहिए, हमको माशी इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी। उसमें करेंगे क्या हम? माशी इमरजेंसी नाफिज करके हमारी कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हमें हंगामी बुनियाद पे काम करने की ज़रूरत है? देखिए बात यह है, माशी इमरजेंसी में एक तो सबसे पहले हमको अपनी एसेंशियल आइटम्स के अलावा हर किस्म की इंपोर्ट बैन करनी पड़ेगी फौरी तौर पे, क्योंकि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट जी, लग्जरी आइटम्स भी हैं उसमें, बहुत ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ चुका है। पिछले साल के मुकाबले में 50 से 60% बढ़ गया है, जो पिछली हुकूमत की मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ।
ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई हमारे पास वसाइल की कमी है, वसाइल से भरपूर है। हमारा जो रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड आ रहा है, हमारी जो इनवर्ट रेमिटेंसेस हैं वो रिकॉर्ड हाई हैं, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी हाई है, लेकिन हमारी जो बेसिकली जो मैनेजमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, तो उसके उसको लिए बेहतर हमको करने की चाहिए जरूरत। कि इम्पोर्ट के ऊपर हम लोग सख्ती करें फौरी तौर पे, और ख़ास तौर पे जो अखराजात हैं हुकूमत के गैर तरक्की याफ्ता और मरात वो बंद की जाएं, और उसके साथ साथ जो लीकेजेस हैं मुख्तलिफ जगहों पे उसको बंद करें, तो उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा और हमारा जो बजट का फिस्कल डेफिसिट है वो भी कम होगा, क्योंकि अगर हम अपने फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखें तो वो अच्छे हैं। ठीक है, उससे डॉलर का रेट हमारे यहाँ कैपेसिटी है, हमें डुएबल है अभी भी अगर हम करना चाहें। डॉक्टर शुजात, आप एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी के डीन भी हैं, जब इस तरह के मामलात आते हैं तो हमारा यूथ, हमारे लोग सभी बहुत डिस्करेज हो जाते हैं कि जी आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट्स और बाकी तमाम चीज़ें, ये ओवरऑल जब आप सिनारियो देख रहे हैं, दिस अनसर्टेनिटी या ये वाली जो स्टॉक मार्केट से लेकर हमारे तमाम इंडिकेटर्स अनसर्टन हो जाते हैं, ये जब एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत का ट्रांजिशन होता है तब भी तो ये हो जाते हैं, दिस इज़ वेरी नेचुरल। तो इस बार क्यों इतना ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हो रहा है आपके ख्याल में? देखिए, पहले तो आपने जो श्रीलंका की बात की ना, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि श्रीलंका में इस वक्त हो क्या रहा है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि श्रीलंका में क्या हो रहा है। ठीक है, श्रीलंका में इस वक्त इंसुलिन जो पेशेंट्स हैं उनके पास नहीं है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके पास इंसुलिन नहीं है क्योंकि उनको इंपोर्ट करना पड़ती है। पेपर नहीं है, बच्चे उनके एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि वो पेपर उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। ड्रग्स नहीं है, यानी कि जो मेडिसिन्स हैं, पेशेंट्स उनके मर रहे हैं लेकिन उनके पास वो मेडिसिन्स नहीं है क्योंकि इंपोर्ट करनी पड़ती है, इंपोर्ट के लिए उनके पास पैसे नहीं है। सही। पाकिस्तान में मौजूदा जो सूरत हाल है, जैसे प्राचा साहब ने फरमाया, मेरी बल्कि इनसे पहले कई महीने पहले एक प्रोग्राम में जब डिस्कशन हुई तो हमारी यही बहस चल रही थी कि ये जो डॉलर की उड़ान है और रुपए का गिरना ये रुकेगा नहीं, और वही सूरत हाल अब देख रहे हैं आपकी, ये 200 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। बुनियादी वजह क्या है? वजह हमारी दो हैं, एक है हमारा डॉलर गैप, दूसरा है रुपी गैप। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में लिखा भी है। डॉलर गैप का मतलब ये कि हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पिछले 4 महीने की अगर आप सिर्फ कार्स की इंपोर्ट उठा के देख लें तो जो लग्जरियस कार्स हैं जिनकी 3 करोड़ 6 करोड़ 2 करोड़ जिनकी प्राइस है, वही हमने कोई 8-10 हज़ार इम्पोर्ट की हैं। और इसके अलावा भी आप वो देखेंगे, वो एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट वो कहते हैं कि कुत्ते बिल्ली से पता नहीं किस किस वो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। बहुत तो लग्जरी आइटम है सारा हमारे इंपोर्ट बिल में। अच्छा, ये तो वो वाली क्लास है ना जो बिल्कुल ही अपर क्लास है, जो गाड़ियों का भी आपने जिक्र किया, लेकिन उसके अलावा भी जो थोड़ी सी अपर मिडिल क्लास है उनके लिए भी लग्जरी आइटम्स, मेकअप से लेकर शैम्पूज से लेकर सोप से लेकर फ्रूट से लेकर डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि पाकिस्तान दुनिया में अगर आप अभी गूगल करके देख लें, हम दुनिया के तीसरा बड़ा मुल्क है जो कि प्रोड्यूस करता है मिल्क, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रही हैं। तो जैसे प्राचा साहब ने फरमाया कि हमें इंपोर्ट, जो लग्जरियस इंपोर्ट्स हैं वो कम्प्लीटली बैन करनी होगी। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस बढ़ा देती है। अब अगर एक शख्स की इनकम है 2-3-4 करोड़ रुपए, तो अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट पे जितना भी टैक्स लगाएंगे उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको इंपोर्ट करेगा। तो आप उसको इंपोर्ट को बैन करें। लग्जरियस गाड़ियों की इंपोर्ट बैन होनी चाहिए, ये जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनकी इंपोर्ट बैन करें, फूड की इंपोर्ट, जो इस तरह की फूड है उसको इंपोर्ट को बैन करना चाहिए ताकि थोड़ा सा हमारा इंपोर्ट बिल कम हो। उसके साथ साथ आप डोमेस्टिक जो कार्स की डिमांड है, आप देखें, हम तो ये कहते हैं कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गाड़ियाँ, लेकिन इनके जो इंजन है ये भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है कि हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे जो इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक इमरजेंसी में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करके देना होगा ताकि लोग अपनी गाड़ियां छोड़ें और वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करें। आपने देखा है मलेशिया में, सिंगापुर में या जो दूसरे डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे लोग अपनी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करते, वो ट्रेन या दूसरे यूके वगैरह में भी ये बिल्कुल वो जो ट्रेन वगैरह पे जा रहे होते हैं। एक चीज़, दूसरा ये कि गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट के बारे में, जिसको हम रुपी गैप कहते हैं, वहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर्स कम करने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि हमें अपना टैक्स बढ़ाना है। एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के 500, 600, 700 अरब रुपए हैं, जबकि आप सिर्फ कर्जों की मद में 3000 अरब रुपए दे रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि हमें तो एक बड़ा जो टैक्स अमाउंट है वो इकट्ठा करना है। और जो अभी लेकिन ये टैक्स अमाउंट पे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन टैक्स अमाउंट ज़्यादातर जो
حاصل کیا جاتا ہے وہ سیلریڈ کلاس سے کیا جاتا ہے. یا جو اس شکنجے میں آ رہا ہے اب تو خیر آئی ڈی کارڈز اور بہت ساری چیزوں کی اسکروٹنی ہو گئی ہے. اگر آپ نے گاڑی بھی لینی ہے اور آپ ٹیکس پیئر ہیں تو آپ کو کچھ ٹیکسز نہیں دینے پڑتے, ادروائز اور ٹیکسز دینے پڑتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ تو شکنجے میں نہیں آئی ہیں. آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ, کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو سرٹیفکیٹس ملے ہیں, جنہوں نے ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہونے کا جی اپنا نام کروایا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہونا چاہیے لیکن 5,000 10,000 روپے دے کر, اور یہ ان کا ٹیکس اگر آپ ٹیکس کا بریک اپ دیکھیں تو ہمارے یہاں 70% تقریباً ڈائریکٹ ٹیکس ہے. ہاں ڈائریکٹ جو سیلری کلاس سے, بالکل, باقی 30, جبکہ دنیا میں ادر وے اراؤنڈ ہے. جو ٹیکسز ہیں وہ آپ کی انکم, ہمارے یہاں انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ ہیں. اچھا, سیلریز پہ اور جو باقی جو لوگ ہیں وہاں پہ جو انکم کے اوپر ٹیکس ہے وہ ہمارے یہاں سیلریڈ کلاس وہاں پہ دے دیتی ہے, لیکن پروفٹس کے اوپر ٹیکسز, جو دوسری چیزوں کے اوپر ٹیکس وہ نہیں دیے جاتے, نہیں دے پاتے. اور اب آپ دیکھیں ہمارے پہلے بھی ایف بی آر نے کہا کہ ہمارا جو ریکارڈ کلیکشن ہوئی, تو اگر آپ اس کا بریک اپ دیکھیں تو وہ ریکارڈ کلیکشن میں سب سے زیادہ جو امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی تھی وہ کلیکٹ ہوئی ہیں, کہ امپورٹ ہماری بڑھ گئی. وہ ڈیفینیٹلی جو آپ امپورٹ کریں گے اس کے اوپر آپ کو ڈیوٹی دینا پڑے گی. تو اس سے تو ایف بی آر نے کوئی تیر نہیں مارا, ایف بی آر نے کوئی اپنے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز نہیں کیے, اپنا کوئی ایفیشنسی نہیں بڑھائی, امپورٹ بڑھ گئی, جو کہ ایک بہت ہی میرے خیال میں ایک نیگیٹو انڈیکیٹر ہونا چاہیے کہ امپورٹ ڈریون ٹیکس آپ بڑھا رہے ہیں. تو اوورآل روپی گیپ اور ڈالر گیپ کو کم کریں گے تو پھر ہماری معیشت جو بیٹر ٹریک پہ بہتر ہو سکتی ہے. اچھا ویسے انڈائریکٹ ٹیکسز جو کہ سیلز ٹیکس ہیں, آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں اس پہ وہ 17% تھا لاسٹ, اب تو پتہ نہیں کتنا ہو گیا, لیکن 17% جو لاسٹ ہم نے سنا تھا اب تھوڑا بڑھ گیا ہے کیا؟ اتنا ہی ہے 17. یہ جو چیزیں بھی آپ لیتے ہیں اس میں جی ایس ٹی لگا ہوا ہوتا ہے, جنرل سیلز ٹیکس, وہ کوئی 17% ہوتا ہے, اور اس کی مد میں آپ فرما رہے ہیں. یا اور اس طرح کے ٹیکسز ہیں جو انڈائریکٹ ہیں, جو ہمیں پتہ نہیں چلتے, جو پرائز میں انکلوڈڈ ہوتے ہیں, جو ہم سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. ادروائز جو ہمارے یہاں بزنس مین پہ بڑے کوشچن مارک لگائے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹیکسز دیتے ہیں یا ٹیکس کی چوری کرتے ہیں. اس سوال کے جواب کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جو ہمارا ٹیکس سلیب ہے, ہماری سیلریڈ کلاس تو کہتی ہے کہ یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو سلیب بنتا ہے اس میں جتنے پیسے کٹ جاتے ہیں سیلری میں سے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اگر جسٹیفائڈ ہوں تو شاید لوگ زیادہ آسانی سے ٹیکس دے سکتے ہیں. آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ میری نظر میں جو سب سے ہمارے یہاں مظلوم طبقہ ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے, کیونکہ اس کو پیسے کٹ کے ملتے ہیں ڈائریکٹ, وہ اس میں کوئی ہینکی پینکی نہیں کر سکتا. اور جو ہمارا بزنس مین ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم 1,000 یا 10,000 سیلریڈ کلاس لوگ کو اکٹھا کریں اور ایک بزنس مین سے اگر ٹیکس لیں تو وہ اس سے زیادہ بنتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو ٹیکس جس کو دینا چاہیے انڈیویجول کو وہ نہیں دے رہا, یا کمپنی, اس کی جگہ ہم 2 لاکھ 4 لاکھ لوگوں پہ انڈائریکٹ ٹیکس لگا رہے ہیں. جی, اس کی وجہ سے دیکھا جائے گا تو پاکستان میں ہر شخص ٹیکس دے رہا ہے, لیکن جو جن کو دینا چاہیے اس شخص, ایک شخص کے بدلے میں 2 لاکھ 4 لاکھ افراد کو اوپر وہ بوجھ جا رہا ہے. جیسا ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات فرمائی خاص طور پہ کہ جو ایف بی آر نے جو اپنی کارکردگی دکھائی ہے وہ بالکل ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہے کہ امپورٹ کے اوپر انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کر لیا. اور وہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ آیا اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے. جیسے جو 14,000 10-12 ہزار جو گاڑی آئی, وہ جو پچھلی گورنمنٹ کے جو لوگ تھے انہوں نے گڑبڑ کر کے منگائی, تو اس کا جو ٹیکس ہے وہ پوری قوم نے دیا اور اس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے $190 195 کی شکل میں. اور پھر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو قرضے جو ہم لیتے ہیں انہی لوگوں کے لیے لیتے ہیں, جو چند ہزار لوگ ہیں ان کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے. اور نہیں تو اگر یہ اس طرح کی مس مینجمنٹ نہ ہو, لگژری امپورٹ نہ ہو, تو پھر ہم کو قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح, کیونکہ اس وقت جو ہم, اور اس سے ڈبل فائدہ ہے, ہماری ہوم انڈسٹری بھی گرو ہوگی, لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہوگی, آپ کو ہوم پروڈکٹس یوز کرنے ہوں گے. دیکھیے بالکل آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں ہماری جو ہوم انڈسٹری ہے, لوکل انڈسٹری, اس نے بڑا گرو کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا لوکل مینوفیکچرر ہے وہ اس کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے, اسٹینڈرڈ گرا دیتا ہے اور پرائز بڑھا دیتا ہے, بجائے یہ کہ وہ اس کو اچھی نیت سے کرے اور لوکل بھی اچھی کوالٹی دے
اور باہر بھی ایکسپورٹ کرے. جی ویسے میں گاڑیوں کی مثال دوں گا کہ گاڑیوں کی پرائزز اتنی بڑھ چکی ہیں اور ان کا سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ انتہائی سب سٹینڈرڈ ہے. اس بات کو میں مزید کنٹینیو کروں گی کیونکہ ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں, آپ نے امپورٹڈ کارز کی بات کی. امپورٹ ڈیوٹی ایک زمانے میں 300% تھی, یعنی اگر گاڑی 50 لاکھ کی ہے تو 2 کروڑ روپے آپ کو 2 کروڑ میں وہ گاڑی پڑے گی, کیونکہ آپ نے 300% اس کی ڈیوٹی دینی ہے. تو ہمارے یہاں تو لوگ منگاتے ہیں. ابھی بھی وہ ریئر کارز آپ کو کراچی کی سڑکوں پہ بھی ملیں گی, آپ کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ بھی ملیں گی, اور بے تحاشا ملیں گی. ہمارے پاس بہت ساری امپورٹڈ کارز ہیں, تو ہمارے پاس تو بہت پیسہ ہے اپیرنٹلی. اس کے علاوہ جتنے اب ہمارے پاس یہ, چاہے آپ ان کو پلانٹس کہہ لیں یا اسمبل یہاں پر ہو رہی ہیں, یہ جو نئے نئے برانڈز آ گئے ہیں گاڑیوں کے, ایس یو ویز آ گئی ہیں اور باقی تمام آ گئی ہیں, ان کے بھی پرائسز آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں ہیں. اور اس کی بکنگ بھی ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد آپ کو گاڑی ملے گی. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت پیسہ ہے, کیونکہ جو گاڑی آ رہی ہے اس کی ڈیٹ یا ڈیڈ لائن وہ آپ کو دیتے ہیں کہ 7 مہینے بعد آپ کو گاڑی ملے گی, پھر اون اس پہ الگ چل رہا ہے. تو اتنی ڈیمانڈ میں ہمارے یہاں گاڑیاں چل رہی ہیں, اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے, پھر کیوں ہم اتنے غریب ہو گئے ہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور جس طرح میں نے بریک پر جانے سے پہلے بتایا کہ ہم جس طرح کی خریداری کرتے ہیں, کیونکہ گاڑیوں کا ذکر ہو رہا تھا تو اس کے بارے میں بتایا. اور بھی شاپنگ مالز آپ چلے جائیں, ریسٹورنٹ چلے جائیں, ماشاءاللہ ایک ریسٹورنٹ کھلتا ہے پھر 4 برانچز اور اس کی کھل جاتی ہیں, پھر وہ اور بڑا ہو جاتا ہے. تو اپیرنٹلی تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور ہم لوگ پس رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں, اور خدا نخواستہ بینکرپسی کی بھی باتیں کرتے ہیں. تو یہ فینومینا مجھے سمجھ میں نہیں آتا, کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, اس میں ایک تو ہماری بھی غلطی ہے, ہم ایک انتہائی کنزمپشن اورینٹڈ سوسائٹی ہیں. ہم لوگوں کا سیونگ پیٹرن کیا ہے کہ ہم کنزیوم کرتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے وہ سیو کرتے ہیں. جبکہ پوری دنیا میں یا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ سیو کریں, جو بچ جائے اس کے مطابق اپنی کنزمپشن پیٹرنز ایڈجسٹ کریں. اسی لیے کہ جو ایک اکنامکس میں ٹرم یوز ہوتی ہے مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم, ہمارے یہاں تقریباً ہم 90% 95% اپنی انکم کا کنزیوم کر دیتے ہیں, 5% 10% تک اوور آل, اور یہ بھی چند لوگ, سب کی میں بات نہیں کر رہا. تو ہمارے ایک تو کنزمپشن پیٹرنز اتنے ہیں کہ ہم پہلے کنزمپشن کی طرف, سیونگ کی طرف فوکس ہی نہیں ہے. شاید تعلیم بچپن سے ہی بچوں کو دی نہیں جاتی سیونگ کے حوالے سے, ایک بات. سیکنڈلی بہت سارے لوگوں کی انکم اتنی ہوتی ہے کہ وہ بنیادی ایکسپینڈیچر جب وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد کوئی سیونگ کے لیے وہ ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی. اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں پاکستان کی انکم اور پاکستان کی سیونگز کتنی ہے, تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے پاس کوئی 8,000 ارب روپے کی پاکستان کی انکم ہوتی ہے. 3,200 ارب تو ہم قرضے کی مد میں دے دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کی 8,000 روپے انکم ہے, 3,200 روپے تو اس نے قرض کی ادائیگی میں واپس کر دی ہے. اب جو باقی اماؤنٹ رہ جائے گی وہ پھر اس نے دیکھنا ہے کہ اس کو میں کیسے کنزیوم کروں, کہاں پہ ایلوکیٹ کروں, جس میں پاکستان میں ہمارے نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر اچھے خاصے ہو جاتے ہیں. رہ کے ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ 600 800 900 ارب روپے بچتے ہیں. تو حل اسی میں ہے کہ ہم اکثر گورنمنٹ کو ہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرے, لیکن عوام کو بھی ٹیکس دینا ہوگا. اور وہ میں عوام سے مراد میری ان لوگوں سے جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, جن کے پاس جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا بنگلہ ہے, بہت بڑی گاڑی ہے, وہ اپنا بزنس کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کے سروس سیکٹر میں بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز, بہت بڑے بڑے لائرز اور بہت بڑے بڑے اس طرح کے جو انڈیویجول سروس پرووائڈرز ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے. جبکہ پاکستان کی جی ڈی پی کا سروس سیکٹر 50% سے بھی زیادہ, کوئی 55 سے 59% کے درمیان اس کا کنٹریبیوشن ہے, اور ٹیکس کنٹریبیوشن اس کا نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس میں گورنمنٹ کے اوپر تو بلیم آتا ہے, لیکن پبلک کے اوپر بھی بہت حد تک ایک رسپانسبلٹی آتی ہے کہ اپنے کنزمپشن پیٹرنز کو تھوڑا بہتر کریں, سیونگ کو تھوڑا سا فوکس کریں. جو ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں, حکومت بھی تو اپنی طرف سے ٹریگر کرتی ہے نا, فسکل اور مانیٹری پالیسیز ایسی بناتی ہے جس سے کبھی کبھی سیونگز جو ہیں وہ زیادہ اپریشیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی جو اسپینڈنگ یا انویسٹمنٹس بڑھ رہی ہوتی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں وہ ساری چیزیں اس طرح سے شاید بائی بک چل نہیں رہی ہوتی. اس میں ویسے شوکت عزیز کے دور میں ایک تھوڑا سا نیگیٹو اسپیکٹ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ انہوں نے بڑی لوز مانیٹری پالیسی اور کنزیومر فائنینسنگ کو بہت زیادہ
फ़रोग दिया। अब कंज्यूमर फाइनेंसिंग से ये हुआ कि जिस शख्स की इनकम उसकी है या नहीं, उसने गाड़ी भी ले ली, उसने हर वो लग्जरी लोन प्रोडक्ट ले से, ली, जी। बाद में पता चला कि जब इंस्टॉलमेंट आप देते हैं तो आपके पास तो कुछ बचता ही नहीं है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का इसमें ये है कसूर, और हमारी जो दूसरी पॉलिसीज हैं, लेकिन हमारे अपने कंजम्पशन पैटर्न्स भी कुछ इस तरह से हैं कि हमें थोड़ा सा आदतें इशारा हमारी चाहिए होता ऐसी है। हो गई हैं। अच्छा, महंगाई को, क्योंकि बहुत से लोग ये भी बात करते हैं कि ये तो इंटरनेशनल फिनोमेना है, और ऑब्वियसली जब श्रीलंका की बात होती है तो वो एक बिगेस्ट एग्जांपल है कि जी ग्लोबल फिनोमेना है और हर जगह महंगाई हो गई है। कनाडा में लोग कहते हैं कि जी पेट्रोल हमारे पास बहुत महंगा हो गया, बाकी ममालिक में भी कह रहे हैं। तो क्या इसी तरह हम बस इस ग्लोबल फिनोमेना को समझते हुए पाकिस्तान की इस महंगाई को बर्दाश्त करेंगे, या पाकिस्तान में महंगाई पर काबू पाया जा सकता है? देखिए जनाब, मैं महंगाई के हवाले से ये कहूँगा कि अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए मैं कहूँगा, हमने देखा अभी कोविड से हम गुजरे हैं जी, और उससे पहले, कोविड से पहले एक इंटरनेशनल क्राइसिस भी गुजरा है जी, जिसका हमारे पाकिस्तान में कोई असर नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी मेन वजह यह है कि हम एक ज़राई मुल्क हैं और हम ज़राअत में ख़ुद कफ़ील रहे हैं अब से पहले तक। तो हम, और फिर दूसरी बात ये, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि शौकत अजीज़ के ज़माने में जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग बढ़ी, उसके बावजूद भी हम एक कैश इकनॉमी है। तो जी जो बाहर की जो क्राइसिस आते हैं, हमारी इकनॉमी में इतनी कैपेसिटी है कि हम उसको ऑब्जर्व कर जाते हैं। ठीक है। और ख़ास तौर पे क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री होने की वजह से हमारे पास इतना इसके ऊपर महंगाई का असर नहीं आता, और अभी भी नहीं आना चाहिए था। ये सिर्फ और सिर्फ मिस मैनेजमेंट है, क्योंकि अब आप देखिए जो हमारी गंदम की फसल है वो हम कामयाब नहीं रही मिस मैनेजमेंट की वजह से, वसाइल की वजह से नहीं। वसाइल भरपूर है। फिर अब जो है, अब हम कपास की काश्त वक्त पे नहीं कर सकते। जी, जी। ये नहीं कि हमारे पास ज़मीन चली गई या फिर अब हमारे पास पानी की शॉर्टेज आ रही है एक तरफ, इवन देन पानी पीने का भी हमारे पास नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे तूफान आ रहे हैं और सैलाब आ रहा है, और हमारे वो जो पानी है वो ज़ाया हो रहा है। उसके बरक्स जो हमारा सिंतास, जो हमारा एकॉर्ड है इंडिया के साथ, उसमें ये था कि भाई आपने इतने अरसे में आपने डैम्स बनाने, इंडिया ने बना लिए, हमने नहीं बनाए। अब हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे, ये कराते रहे। बेसिकली हम एज पर एग्रीमेंट हम लोगों ने अपने वक्त पे काम नहीं किए। तो वो जो बाहर की महंगाई है, जो आर्गू करते हैं, वो दिस द लेम एक्सक्यूजेस, वो गलत बात है। दूसरी बात आपने जो कही ना टैक्सेस की, कि जी गाड़ी 5 करोड़ 6 करोड़, बेसिकली जो इम्पोर्ट है और वो जो चंद हज़ार लोग हैं पाकिस्तान के, वो बाकी लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं। एक तो वो टैक्स उनका हम जैसे लोग दे रहे हैं, और दूसरा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो बर्डन है वो हमारे सबके ऊपर आ रहा है। हमें ये देखना है कि अगर वो आदमी 5 करोड़ 6 करोड़ की गाड़ी मंगा रहा है, तो एक तो उसका वो प्रोफाइल है, यानी एज पर टैक्स पेयर, क्या वो इतना टैक्स भी दे रहा है या नहीं। जी, पता लगा टैक्स, जैसा आपने फरमाया कि वो 5,000 10,000 दे रहा है और गाड़ी इतने की मंगा रहा है, ये दे ही नहीं रहा। बेसिकली 5 करोड़ 6 करोड़ की गाड़ी तो चलता फिरता बंगला हो गया ना। तो उस हिसाब से हमें ये भी देखना, गवर्नमेंट पॉलिसी ये कोई मुश्किल काम नहीं है जी। देखिए, जो पिछली गवर्नमेंट गई उसका मैनिफेस्टो था कि जी हम लोगों से टैक्स लेंगे। उन्होंने आके कार रजिस्ट्रेशन, तीसरा वही पॉलिसी को कहा कि जी आप टैक्स पेयर जो है वो CBT देगा 2%, जो नॉन टैक्स पेयर है जी वो 4% दे दे। तो वहीं पे वो डिस्करेज हो गया ना टैक्स पेयर। जी, तो होना तो ये चाहिए, नॉन टैक्स पेयर नहीं ले लेकिन ये तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ नजरसानी करने की ज़रूरत है, एक मेजर ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। वेरी राइट। लेकिन अब तो हम इस तरह से आगे निकलते जा रहे हैं कि मतलब कोई किसी भी बारे में मैं आपसे बात करूं तो उसमें इसी तरह से लूप होल्स हैं। जैसे आपने कहा कि हम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन जो 75 साल से चल रहा है वही चल रहा है ना। हमने उसमें कोई इंसेंटिव्स उस तरह से, मेरा मकसद इंसेंटिव्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स नहीं, रिसर्च होती है, पूरी दुनिया उस पर काम करती है, नए तरीक़े कार आते हैं, किसानों की ट्रेनिंग होती है, बड़ा सब कुछ होता है। अभी तो बल्कि हमने सुना था कि लोकस्ट जो है वो भी उससे बचाया गया है, वरना हमारे पास एक बड़ा स्प्रेड हो रहा था उसका। देखिए, मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूँगा, लेकिन मैं उसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो है ना तमाम लॉज मौजूद हैं। ये जैसा आपने फरमाया कि ये प्रोग्राम्स हों ये मौजूद हैं ऑन पेपर, और इनके बजट भी होते हैं और वो खर्च भी होते हैं।
लेकिन उस पे नहीं होते। ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहे होते वो। तो ये अगर हम ये चीज़ों को नहीं रोकेंगे और इसको नहीं करेंगे तो फिर तो दास्तां, हमारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आपकी बात ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमको ना इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। हर किस्म के लॉज मौजूद हैं, हर किस्म के बजट मौजूद हैं, और ये जो इतना बड़ा हमारा बजट है ये सिर्फ पेपर्स में इसके प्रोग्राम बनते हैं, कई आपके सड़कें और पुल बनते हैं पेपर्स में, और वो अगली बारिश में सैलाब में बह जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को अवेयर नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल तबाही बर्बादी के दहाने पे तो हम खड़े। इसमें एक चीज़ मुझे इजाज़त अगर दीजिए, जो आपने बात की, इस वक्त एक तो महंगाई बिल्कुल सही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, उसकी वजह से महंगाई है, लेकिन दूसरी महंगाई की वजह हमारी जो अननेसेसरी प्रॉफिटेबिलिटी भी है। जैसे प्राचा साहब फरमा रहे हैं कि रेगुलेटरी जो रोल है गवर्नमेंट का वो बड़ा वीक हो गया है। अभी एक हाल ही में एक तहकीक हुई है जिसके मुताबिक आपके अननेसेसरी जो प्रॉफिटियरिंग है, जो मुनाफाखोरी है, वो तकरीबन पाकिस्तान में 50% से 450%, यानी कि अगर एक चीज़ 50 की है या 100 रुपए की है तो वो 450 में लोग बेच रहे हैं। इस हद तक हमारे यहाँ नाजायज़ मुनाफाखोरी है। तो सिर्फ महंगाई बिल्कुल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस पे सोने पे सुहागा हमारे अपने भी जो करतूत हैं, जो हमारे प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं, जो हमारे रिटेलर्स हैं, जो हमारे दूसरे सेक्टर्स हैं, तो इनको भी रेगुलेट किया जा सकता है। जो गंदम की बात आपने की, इस दफ़ा पाकिस्तान, इसके बावजूद के फर्टिलाइज़र की कमी थी, पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप्स हुई है, अच्छी खासी हमारी फसल हुई है, लेकिन अब हो क्या रहा है, किसान अभी भी उसको वो प्राइस नहीं मिल रही, वो बेचना चाह रहा है, लेकिन एक तरफ तो हम रोना रो रहे हैं कि हमारे यहाँ आटे की और गंदम की शॉर्टेज है, दूसरी तरफ किसान बेचना चाह रहा है गंदम और वो उससे वो कोई ख़रीदने वाला नहीं है। तो ये एक रेगुलेटरी मिसमैनेजमेंट ये हमारे पूरे के पूरे क्राइसिस को ज़्यादा फ्यूल करता है। तो ये इसका रिजॉल्व क्या है फिर? देखें, इसका सब नंबर 1 जो शॉर्ट टर्म जिसको इकोनॉमिक एमरजेंसी जो प्राचा साहब ने कहा, वो ये कि रेगुलेटरी रोल सबसे पहले गवर्नमेंट टाइट करे। चले ये तो कर सकते हैं ना कि प्राइसेस को इंश्योर किया जा सकता है, नाजायज़ मुनाफाखोरी को, कार्टलाइजेशन पहले कहा जाता था, अब भी कहते हैं कि वो जो चीनी चोर थे वो वहाँ पिछली गवर्नमेंट में थे। अब भी मैं बता सकता हूँ कि स्टील सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, इवन के शुगर में कार्टलाइजेशन अभी अच्छा, अभी मेरे ख्याल में जो स्टेट ऑफ माइंड है हम सबकी, हम उस तरह नेशनलिज्म को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अभी सब अपना अपना देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ या आप क्या कर रहे हैं या हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं। अभी अपना अपना लेकर हम चल रहे हैं, और खुदा न खास्ता अच्छा कौम हम ऐसी ही हैं कि जब इमरजेंसी आएगी तो एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो उस इमरजेंसी का वेट ना करें। आई थिंक कि जितनी बातें आप दोनों मेहमानों ने आज लोगों को बताई हैं और बड़े क्लियरली बताई हैं, समझाई हैं, तो सोचें ज़रूर उस पर, अगर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, जाते जाते वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो स्टेट बैंक ने 3-4 साल में काम किया और इकनॉमी को हमारी खड़ा किया, वो पिछली गवर्नमेंट और ये आने वाली जो गवर्नमेंट है, इन दोनों ने इस पर पानी फेर दिया। क्योंकि हम ये देखते हैं कि 4 साल में स्टेट बैंक बहुत विजिलेंट रहा है, और उसने जो भी डिसीजंस लेने से इमीडिएटली हैं, और यही वजह थी कि जो कोविड के दौरान पाकिस्तान इफेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने फौरी तौर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किया, उन्होंने आपके जो लोन्स थे पब्लिक के, प्राइवेट के, उसको रीशेड्यूलिंग की, उनके ऊपर रिलैक्सेशन दी, तो उससे आपकी जो बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी उनमें ग्रोथ आई। लेकिन अब सेम पेज पे नजर नहीं आता स्टेट बैंक, और क्योंकि वो उन्होंने टाइटिंग शुरू की कि आपको यहाँ से लोन्स नहीं मिलेंगे, आपको वो नहीं मिलेंगे। जैसे कि अभी गवर्नमेंट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो स्टेट बैंक से लोन नहीं ले सकता। अब वो जा रहे हैं लोन लेने के लिए कमर्शियल बैंक्स के पास, वो उनको महंगा मिल रहा है। तो उसका सारा बोझ फिर अवाम के ऊपर है। आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लॉज मौजूद है, सही, जो रेगुलेटर्स हैं वो सो रहे हैं, वो विजिलेंट नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, फॉर योर टाइम एंड फॉर द इन्फॉर्मेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक ब्रेक यहाँ आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, जुमे का दिन है, तो हम दीनी एतबार से भी कोशिश करते हैं कि अपने आप को और आपको अवेयर करें। आज हम नजर बद के हवाले से बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. نظر بد کے حوالے سے ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بری نظر اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. ہم نے اور بھی بہت ساری باتیں اس حوالے سے سنی ہیں. اس میں حقیقت کیا ہے اور اس پہ ہمیں کیا غور کرنا چاہیے؟ آپ کو موقع دیا جائے گا. آپ اس سیگمنٹ پہ اگر کال کرنا چاہیں اور مفتی صاحب سے سوالات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. مفتی عبدالقادر ہزاروی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہمارے اسکالر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب. السلام علیکم. شروعات ہم کریں گے حمد باری تعالیٰ سے اور اس کے لیے راحت گابا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت ان کا انداز اور آواز ہے. جی بسم اللہ کریں گے. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان. ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے قصوں کو سہارا میرے، ڈوبتوں کو کنارا میرے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم. میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. اللہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہمارے ملک پاکستان پہ ہو اور ہم سب زندگیوں پہ ہو اور ہم سب لوگوں پہ ہو جو پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہم سب کا ملک صرف پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم و کرم کرے. آج جمعہ کا دن ہے، دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے اور اپنے وطن عزیز کو یاد رکھیے. مفتی صاحب، نظر بد کے حوالے سے آپ سے اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ ویسے تو کہتے ہیں کہ جی دین میں اس کی حقیقت ہے اور دین میں کہا گیا ہے کہ نظر بد ہوتی ہے، مگر پھر بھی کئی لوگ اس پہ بحث بھی کرتے ہیں. آپ نظر بد کا بیان کس طرح سے فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین حق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم. بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے
تو بالکل اسلام کے اندر جو نظر بد ہے اس کی ہمیں حالی حقیقت ہی نہیں ملتی، بلکہ اس کے بارے میں ہمیں قرآنی تفاسیر میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمالات دیے اور دن بدن آپ کے لشکر کے اندر، آپ کے اصحاب کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا، تو کفار مکہ جو ہے وہ پریشان ہوئے، کیونکہ آپ علیہ السلام جو نظریہ لے کر آئے وہ نظریہ جو ہے کفار کے نظریے کے بالکل خلاف تھا، کیونکہ وہ باطل تھا اور یہ نظریہ حق تھا۔ تو انہوں نے بنی اسد قبیلے کے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا محض اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام کو دبایا جائے اور آپ کو مغلوب کیا جائے اور آپ کو کمال سے زوال کی طرف لایا جائے، اور وہ نظر بد کے ذریعے۔ اور ان لوگوں نے آ کر کوشش کی کہ نبی کریم علیہ السلام کو نظر بد لگائیں۔ لگانے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ شخص انتہائی طاقتور ہے اور اس کا جو محافظ ہے وہ بھی بڑا قوی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ قلم میں اسی طرف اشارہ کیا گیا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کوئی بعید نہیں کہ یہ کافر آپ کو اپنی نظر بد سے پھسلا دیں۔ جی وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہیں کہ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ معاذ اللہ مجنون شخص ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، قرآن سراسر تمام جہانوں کے لیے واعظ و نصیحت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر کتاب الطب کے اندر میں چاہوں گا ہمارے سامعین وہاں جائیں اور اس کو ریسرچ کریں اور پڑھیں، وہاں باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نظر بد کے حوالے سے عنوان قائم کیے ہیں، اور پھر ان میں وہ دعائیں بھی ہیں کہ جن سے نظر اتاری جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر جو ہے یہ حق ہے۔ جب قرآن اور حدیث ہمارے سامنے آ جائے کہ نظر بد کی ایک حقیقت ہے، تو پھر کسی بھی شخص کا انکار کرنا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ چیزوں کے اندر تمیز کرنا ہمارے نزدیک جو ہے وہ دین اسلام ہے، نہ یہ کہ کسی شخص کا اپنا ذاتی نظریہ یا اس کی ایک مخصوص فکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ خاص طور پر یہ حکم دیا کرتے تھے کہ نظر لگنے کے بعد دم کو طلب کیا جائے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ صبح کا وقت تھا اور نبی علیہ السلام علیل تھے۔ جب آپ شام کے وقت آئے تو نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ بہتر ہو گئی، تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صبح تو آپ علیل تھے اور اس وقت آپ کی طبیعت مزاج شریف بہتر ہو گئے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح میں نظر کا شکار ہوا اور جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے آ کر مجھے دم کیا، جبریل امین کے دم کی وجہ سے جو ہے یہ میری طبیعت بہتر ہو گئی۔ یہاں ایک میں نقطے کی طرف وضاحت کرتا چلوں کہ ابھی میں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ کفار کی ایک جماعت آئی، وہ حضور کو نظر لگانے کے لیے، مگر ان کی نظر لگی نہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ شخص بڑا قوی ہے اور مضبوط ہے، اس کا محافظ بھی بڑا مضبوط ہے، لیکن اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ کو نظر لگ گئی۔ بات یہ ہے کہ نظر کا لگنا یا نہ لگنا اس میں اذن الہی ہے، قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن آپ علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے نظر کا لگنا اور اس کے بعد جبریل امین کا آ کے دم کرنا اور شام کے وقت آپ کی طبیعت مبارکہ کا بہتر ہو جانا، یہ اس طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب امت کے اندر فتنے پیدا ہو جائیں گے اور الہاد اور اس قسم کے نظریات نکلنا شروع ہو جائیں گے کہ جہاں اس چیز کا انکار کیا جائے گا تو ان کے لیے دلیل بھی ہو اور اس کا توڑ بھی موجود۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے دم کیا، اور جو ہمیں جتنی ہماری بہت کم علمی ہے لیکن ہمیں معلوم چلتا ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کی جاتی ہے عام طور سے جب نظر لگتی ہے، تو کیا حضرت جب جبریل علیہ السلام آئے تو اس وقت بھی انہوں نے یہی دم جو کیا اس میں یہی آیات تھیں یا کچھ اور تھا، اور عام طور سے ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جی یہاں تک جو دم کا تعلق ہے جبریل امین کا، وہ یہ آیات طیبات نہیں تھیں، اچھا وہ یہ الفاظ تھے کہ بسم اللہ الذی ارقیک من کل شیطان، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ کہ اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کو، اور اے اللہ تیرا ہی نام، اسی سے جو ہے وہ شفا ملتی ہے۔
جہاں تک آپ نے معوذتین کا ذکر کیا، یہ بھی حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ نظر کا توڑ جو ہے اس سے بھی کیا جاتا ہے، یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ جب آپ اپنے بستر شریف پر چلے جاتے تو آپ علیہ السلام معوذتین بلا ناغہ رات کو سوتے وقت پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد اپنے پورے جسم پر جو ہے وہ اپنے ہاتھ مبارک پھیر لیا کرتے تھے۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال کا جز ہے کہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ایک تو یہ آیہ شریفہ لوگ یاد کر لیں، سورہ قلم کے اندر ہے کہ یہ نظر کی دعا ہے۔ سورہ قلم میں کوئی خاص آیت ہے؟ جی میں نے ابھی جو تلاوت کی ہے میں نے، امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نظر کے لیے بہترین دم ہے، اور وہ یہی آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ اور ایک اور حدیث پاک ابھی تھوڑی دیر آپ پہلے فرما رہی تھیں کہ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس میں ان کا جواب بھی ہے، اور بڑی پیاری دعا ہے کہ جس سے نبی کریم علیہ السلام حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شہزادوں کی نظریں اتارا کرتے تھے، کیونکہ نظر جو ہے یہ خوبصورت صفت پر، چاہے وہ رنگ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، علم کے ساتھ ہو، کسی بھی صفت کی وجہ سے نظر لگ جاتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام شہزادوں کو یوں دعا فرماتے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ دم آپ علیہ السلام حضرت امام حسن کو فرماتے اور امام حسین کو فرماتے، اور بڑی دلچسپ بات یہاں یہ فرماتے کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسحاق اور حضرت اسماعیل کو اسی طرح دم کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ نظر لگتی بھی ہے اور نظر اتاری بھی جاتی ہے، اور یہ انبیاء کرام کا طریقہ۔ کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی عمر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ وہ میری والدہ ہے، ان کو نظر لگ جاتی ہے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے۔ جی پوچھیے، کس کو زیادہ نظر لگتی ہے؟ میری والدہ ہے، ان کو۔ اچھا، والدہ کو نظر زیادہ لگتی ہے، تو اس کے لیے مفتی صاحب نے ویسے بتا دیا کہ نظر اتارنے کا کیا طریقہ ہے، لیکن آن ایئر اس کی اور وضاحت کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ جی انہوں نے یہ بتایا کہ والدہ کو نظر لگ جاتی ہے، لیکن ان کے سوال کے اندر تھوڑا سا ابہام ہے کہ یہ نہیں بتایا کہ لگتی کس کی ہے، لیکن چلیں ہم بتا دیتے ہیں کہ نظر اتارنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس شخص کی نظر اس شخص کو، چاہے وہ مرد کو لگی ہے یا خاتون کو لگی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور طریقہ کار بھی تھا کہ جو ناظر شخص ہوتا، جس کی کسی کو نظر لگ جاتی، اس کو آپ علیہ السلام پانی فراہم فرمانے کا حکم دیتے، اور وہ وضو کرتا، اور وضو کرنے کے بعد اس کے جسم سے جو ٹچ ہو کے پانی زمین پر گرنے لگتا، وہ ایک پیالے کے اندر بند کر دیا جاتا، اور بند کرنے کے بعد جو جس کو نظر لگی ہوتی تھی اس شخص کی، اس کے سر پر جو ہے اس کا چھڑکاؤ کر دیا جاتا۔ یہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے۔ ایک کالر اور ہے، اس کے بعد ہم پھر اس کو مزید آپ تفصیل بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ کیا کالر ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نصرت، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ یحییٰ صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نظر بد سے بچا کے رکھے، آمین۔ میں دیکھیں بات میں یہ کہنا چاہوں گا، نظر بد کی حقیقت ہے، میں اس کو مانتا ہوں بالکل، لیکن نصرت بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ایک وہم ہو جاتا ہے، ان کے اندر ایک بیماری سی ہو جاتی ہے کہ ہر دوسرے شخص کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ نظر لگی، کوئی بھی بات ان کے گھر میں ہو جاتی ہے، ایون میرے بہت کلوز ہیں، ان کو وہم اتنا ہو جاتا ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ ایک تو مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ ایک تو ہوتا ہے چلے نظر بد لگی، ایک ہوتا ہے آپ کو وہم ہو جائے، اس وہم کا کیا علاج ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو آپ کی نظر لگ جاتی ہے، ماں کی نظر بچے کو لگ جاتی ہے، یہ کس طرح؟ یہ اچھا انٹرسٹنگ سوال ہے، اس کا جواب لے لیتے ہیں کہ محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے، یہ بھی بتا دیجئے۔ اور جو انہوں نے کہا کہ ہر بات کو اس سے جوڑ دینا کہ نظر لگ گئی، کوئی کام خراب ہو گیا تو نظر لگ گئی، کوئی چوٹ لگ گئی تو نظر لگ گئی، جو معاملہ ہوا بس نظر لگ گئی، تو یہ دونوں چیزوں کی وضاحت انہوں نے اچھا سوال کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ ہر کام کو نظر کر دینا، یہ درست بات نہیں ہے، کہ جب تک آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے۔ ہوتا ایسا ہے کہ ہم اپنے کمرے سے یا آفس سے بھی باہر نہیں نکلتے اور پھر جا کے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نظر لگ گئی۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا اہم ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے،
وہ یہ ہے کہ کیا بچے کو ماں باپ کی نظر لگ سکتی ہے؟ تو یہاں تھوڑی سی وضاحت ہے، اس وضاحت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تعجب کے طور پہ ہوتی ہے اور ایک حسد کے طور پہ ہوتی ہے۔ علماء اسلام نے نظر کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ جب آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں اور اس دیکھنے کے اندر حسد کی ملاوٹ، اس کی آمیزش ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں نظر بد بطور حسد کے۔ اور اگر ویسے کوئی خوبصورت چیز دیکھی جائے اور اس میں حسد کی ملاوٹ نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں نظر تعجب۔ اور یہ وہ نظر ہے جو ماں باپ کی نظر جو ہے وہ بچوں کو لگ جاتی ہے، اس میں قطعاً حسد شامل نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک ماں ہوتی ہے اور ایک باپ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو اونچا اڑنا جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ حق ہے ماں باپ کی نظر زیادہ لگتی ہے، اور اس کا میں طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ جو بریک آ گیا ہے مفتی صاحب، اس کے بعد یہ طریقہ کار آپ نے ہمیں سارے بتانے، اس پہ ہم بات کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اس کو کلیریفائی کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ نظر بد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، راحت گابا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ مفتی صاحب ایک اور، ویسے تو آپ طریقہ کار جو بتا رہے تھے بریک سے پہلے اسے مکمل کر لیجئے گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے جو میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہمیں دین میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ اپنے آپ کو ویسے لے کر چلیں، اسی طرح کے آپ نے کپڑے پہننے، اسی طرح کی سواری آپ کی ہونی چاہیے، یہ دکھنا ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اسی طرح کی چیزوں میں۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف پھر انہی چیزوں میں ظاہر ہے جس طرح ہم لوگوں سے ملتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ حیران ہوتے ہیں، تعجب کا شکار بھی ہوتے ہیں اور حسد بھی کرتے ہیں، اور پھر لگ جاتی ہے نظر۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں پہلے بات کر رہا تھا وہ مکمل کر لوں کہ جب کبھی بھی آپ اپنے بچے کو اٹھائیں، ظاہر ہے بچے اچھے لگتے ہیں، تو پھر وہاں یا جو کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے وہاں ہمیں ایک طریقہ اور سنت بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، اور یوں دعا کریں کہ اللہم بارک فیہ۔ جب یہ کلمات کہے جائیں تو جو نظر کا اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بھی کہتے ہیں نا، مختلف قسم کی دعائیں آئی ہیں، ماشاءاللہ بھی آیا ہے، لا حول ولا قوت، اس طرح کے، کیونکہ جو چیز بھی اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ اللہ کی طرف موڑ دیں۔ جب اللہ کی آپ صفت بیان کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے تو اللہ کی حمد کی وجہ سے اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ ایک صحابی آئے آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کا کاروبار نہیں ہے کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کاروبار ٹھیک ٹھاک ہے، مدینہ کے اندر ہم بڑے امیر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہ آپ کے چہرے پہ کاروبار دکھتا ہے، نہ آپ کے لباس پہ کاروبار دکھتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ بے شک پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنا، چاہے لباس کے طور پہ کریں یا سواری کے طور پر، اس کو ضرورت سمجھ کر استعمال کریں۔ اگر اس کو تکبر یا دکھلاوے کے لیے استعمال کیا تو ویسے بھی بخاری شریف کے اندر ہے، یہ پھر اس میں نہیں آئے گا، یہ ریاکاری میں چلا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ چیزیں ہیں کہ جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہی ہیں کہ ہم اگر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی سواری رکھتے ہیں یا اچھا مکان بنا لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے گی۔ یہ سوال کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ 100 میں سے کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو اتنا نظر کا سخت ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں لگتی ہیں۔ جی اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ بات بتائی آپ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ ناظرو ہوتا ہے، اگر ایسے ہر بندہ ناظرو ہو تو پھر کسی کی بیوی زندہ نہ رہے وہ قبر میں پہنچ جائے، کسی کا شوہر زندہ نہ رہے وہ قبر میں پہنچ جائے، اولاد۔ ایسا نہیں ہے ہرگز، بس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو خبیث النفس ہوتا ہے، ناظرو کو خبیث النفس بھی کہا گیا ہے حدیث کے اندر، اس کی نظر لگتی ہے۔ تو جہاں یہ کراچی شہر ہے، میرے خیال میں یہاں ایک سے بڑھ کے ایک سواری بھی ہے، لوگوں کے پاس اچھے لباس بھی ہیں، تو یہاں پہننے میں کم سے کم کوئی نظر نہیں لگے گی۔
بعض لوگ نہیں، ایسا پھر وہ لوگ جو کسی دعوت میں جاتے ہیں اور گھر آ کے کہتے ہیں بچے کو نظر لگ گئی، دیکھو اب گر رہا ہے، جی پھر اس ہمیں کا نظر علاج لگ ہے گئی، ہمارے کپڑے پاس. خراب ہو گئے، جی پھر تو ہمارے وہ پاس چھوٹی موٹی نظر تو لگتی جی ہوگی. چھوٹی موٹی لگتی ہے، اور وہ میں نے کلمات بتا دی ہے. جی. بلکہ اپنے بچوں کو سکھائیں یہ کلمات بھی. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک مجھے یاد آ گئی جو ترمذی شریف میں، وہ یہ کلمات بڑے بچوں کو سکھا دیتے تھے اور چھوٹوں پر دم کر کے یا تعویذ بنا کے ان کے گلے میں لٹکاتے تھے. اور وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ و عقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین. تو یہاں آپ کے سوال کا مختصر بات لمبی ہو گئی. جواب یہ ہے کہ ہم اچھے کپڑے بھی پہنیں اور بچوں کو بھی پہنائیں. اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ جو میں نے اپنے بندوں کو دیا ہے وہ ان پر نظر آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیاری پیاری حدیثیں کتاب الطب کے اندر، یعنی بخاری شریف میں جائیں، دیگر کتب حدیث میں، وہ پیاری پیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سکھائیں کہ سکھانے کے بعد وہ بچے بڑے پڑھیں اور چھوٹوں کو دم کریں، تو اس سے معاشرہ پاکیزہ ہو سکتا ہے. جہاں تک نظر کی بات ہے تو نظر تو جس شخص کی لگتی ہے اس کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ حاکم وقت اس کو گرفتار کرے اور اس کو اپنے گھر کے اندر جو ہے نظر بند کر دے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اسلام کو پڑھا نہیں جاتا نا. اور پھر یہاں تک بھی ہے کہ اس کو گھر کے اندر کھانا دے، اور اگر وہ تنگ دست ہو تو حکومت وقت اس کو کھانا فراہم کرے. تو میرے خیال میں اگر آپ کراچی شہر کے اندر جائیں گی تو 1 کروڑ یا جتنی بھی آبادی ہے وہ آپ بخوبی جانتی ہیں، ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا آج کے، جو ٹائم بھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ قبر تک پہنچا دے. پہلے جو لوگ ہوتے تھے، اصل میں مسئلہ یہ حدیث طیبہ کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. پہلے نعمتوں کی قلت تھی، دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، صحابہ کرام کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے. اس زمانے کے اندر اگر کوئی اچھا کھا پی لیتا تھا یا پہن لیتا تھا تو نظر لگ جاتی تھی. آج کے زمانے کے اندر اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، معاشیت کا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو تن بدن کے لیے لباس ہے تقریباً یہ وافر مقدار کے اندر ہے. ایک کالر ہمارے پاس ہے، اور مفتی صاحب کالر کی بات کے ساتھ ساتھ یہ جواب بھی دیجیے گا کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہوا ہے وہ اپنے مقصد کے لیے اپنے جب کسی باس کے پاس جاتے ہیں اور دیگر لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو یہ شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو قلت ہے ریسورسز کی، تو ان کے لیے کیا احکامات دیے گئے ہیں جو جان بوجھ کے یہ دکھاتے ہیں تاکہ ان کو اور ان کے اوپر نظر ثانی ہو اور ان کو تحائف ملیں، کرم ہو جائے. ہاں نظر کرم ہو جائے، ان کو تحائف ملیں اور ان کا اور خیال رکھا جائے. ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کالر کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، آج کا آپ کا موضوع بہت بہترین ہے جی، اور میرا یہ سوال تھا، اکثر محفل میں میں اور میری وائف چلے جاتے ہیں تو اصل میں ہماری ہسبینڈ وائف سے بہت محبت ہے، مگر اکثر اوقات جب محفل سے واپسی ہوتی ہے تو ہماری اکثر اوقات لڑائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے کچھ علماء کرام، مفتی صاحب ہمیں کچھ بالکل بلکہ یہ تو ہم چلا بھی رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ کہ کیا گھریلو جھگڑے بھی نظر کی وجہ سے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے ناصر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قائم رکھے. اس کا جواب لے لیتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ کیا نچاکی، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرویو میں حدیث پاک بھی بیان کر دی کہ قریب ہے کہ نظر جو ہے یہ انسان کو قبر تک پہنچا دے اور اونٹ کو جو ہے یہ ہانڈیہ تک پہنچا دے. یہ تو حدیث پاک ہے. نظر کا لگنا برحق ہے، یہ سب چیزیں. اور ایک حدیث اور بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ قرب قیامت جو ہے یہ نظر قبریں کھودے گی. یعنی نظر قبریں کھودے گی سے مراد یہ ہے کہ نظر لگے گی. نظر جو ہے یہ جادو کے قریب ہے. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر میرے خیال میں یہ میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہوں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم میں بڑی محبت ہے اور جب ہم کہیں جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو محبت ہوتی ہے اگر اس کو 4 دیواری تک محدود رکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو پھر بیگم زیادہ شو کرتے ہیں، یعنی کہ گھر کے اندر ممکن ہے کہ بیگم صاحبہ گلاس پانی کا وہاں وہ دور رکھتی ہوں کہ اٹھا لیں اس کو، لیکن جب یہ 4 10 5 بندوں کے سامنے جاتی ہیں تو پھر اس طریقے سے دیتے ہیں کہ لچک بھی ہوتی ہے لہجے کے اندر، شائستگی بھی ہوتی ہے، نرمی بھی ہوتی ہے. تو اس کا ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں. باقی سبحان اللہ ماشاء اللہ اور دعائیں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کا رشتہ مضبوط ہے دونوں طرف سے، میاں اور بیوی کا، اور برداشت ہے اور صبر ہے اور ایک دوسرے کی عزت کرنا جانتے ہیں، تو میرے خیال میں جادو بھی وہاں پہ اتنی اثر نہیں کرے گا کہ آپ تو نظر کی بات کر رہی ہیں. یعنی کہ ہمارے اعصاب جو ہیں مضبوط ہونے چاہیے. لیکن میرے خیال سے بہت سارے مشاہدات بھی ہیں اور لوگ، چونکہ میرا مسجد سے تعلق ہے تو طرح طرح کے لوگ آتے ہیں.
جب تقریبات میں جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے، وہاں عورتیں بھی دوسروں کی طرف دیکھتی ہیں، دوسروں کے کپڑوں کی طرف دیکھتی ہیں، اور شوہر بھی دوسروں کی گاڑی اور کاروبار کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہاں ہماری نظر اپنے اوپر نہیں ہوتی، کسی کی فیملی پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعد میں آ کے کوئی تعریف ہو جاتی ہے تو پھر وہ معاملہ جو ہے یہ تھوڑا سا خلوت ہو جاتا ہے۔ میں دو ٹوک بات کرتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ نہیں، آپ نے بڑے ڈھکے چھپے انداز میں بات کی ہے، میں تو ورنہ تو آپ اس میں دو چار اور باتیں بھی کہہ سکتے تھے جو مجھے لگ رہا تھا کہ آ جائیں گی شاید، لیکن وہ نہیں کہیں، وہ آپ خود سمجھ جائیے گا، آپ کو پتا ہوگا کیونکہ سبھی جاتے ہیں دعوتوں میں اور ہر جگہ۔ سو مفتی صاحب وہ بھی میں نے آپ سے پوچھا نا کہ اگر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اس کو آپ کسی طرح چھپا لیتے ہیں اور لوگوں سے یہ توقعات رکھتے ہیں کہ یہ مجھے یہ چیز دے دے گا، میں اس کو شو نہ کروں کہ میرے پاس آلریڈی یہ موجود ہے۔ جی یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا۔ آج کل کے زمانے کے اندر سارے ہی منگتے ہیں، ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کسی سے سوال کرنا، ضرورت سے زیادہ شریعت مطالعہ کے اندر اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ میں نے ابھی رمضان المبارک میں مختلف چینل پر جانا ہوا تو یہی تھوڑا سا فلاحی کاموں کے حوالے سے بہت سوال ہوئے، تو میں نے اس کو ذرا زیادہ پڑھنا شروع کیا، لیکن میں قرآن اور حدیث میں مطالعے کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی ایسی احادیث طیبہ بھی ملی کہ جو حاجت مند شخص ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، وہ کبھی سوال نہیں کرتا۔ یعنی حاجت مند کو آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے، اور جو حاجت مند نہیں ہوتے مال بڑھانے کے لیے سوال کرتے ہیں، تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو شخص بلا وجہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے سوال کرے، اور مال کی لالچ ویسی اچھی بات نہیں ہے، ویسے مال کمانا چاہیے، لیکن لالچ بری بلا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ اٹھے گا، اس کے جسم پر گوشت نام کی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر کسی کی تعریفیں کر کے مال لینا اور پھر اس طرح چاپلوسی کرنا شریعت مطالعہ کے اندر یہ انتہائی معیوب ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں پیشہ ور بیکاری، کچھ ہوتے ہیں حاجت مند، اور کچھ ہوتے ہیں کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے یا جو بھی ان کا سربراہ ہوتا ہے اس کو اپنی طرف مائل کر کے مزید لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو میں تعبیر کرتا ہوں نالائق انسان سے، یعنی جہاں کوئی بندہ کام کر رہا ہے اور اس کی جو تنخواہ مثلاً 40,000 روپے ہے، لیکن اس کمپنی کو اپنی طرف مائل کر کے وہ 50 کمانا چاہتا ہے، تو وہ اپنے ہنر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کمزور ہے، اور یہ اپنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ انسان کو اپنے اعصاب کو جو ہے یہ مضبوط رکھنا چاہیے اور قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو بھی چلنے والی چیز ہے اس کے رزق کا ذمہ نہ کسی کمپنی کے سربراہ پہ رکھا ہے، نہ باپ پہ رکھا ہے، نہ شوہر پہ رکھا ہے، نہ کسی سیاستدان، وزیر اعظم، وزیر خزانہ، کسی پہ نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر جو چیز اس زمین پر چلتی ہے اس کا رزق کا ذمہ جو ہے یہ میرے پاس ہے۔ اور میرے استاد محترم مفتی غلام نبی فخری رحمہ اللہ ایک حدیث پاک ہمیں بیان فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں بیٹا میں نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک سورج کو غروب نہیں کرتا جب تک کسی جاندار چیز کے رزق کا بندوبست نہیں فرما دیتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے اور کتنی خوبصورت بات ہے۔ بس بات وہ اطمینان اور اعتقاد کی ہے کہ جب ہمارے دل میں یہ اطمینان اور اعتقاد ہو کہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ اور اس میں تصحیح فرمائیے گا اگر میں غلطی پر ہوں، مگر میں نے پڑھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ رزق تمہیں ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ صبح پرندے جاتے ہیں اور شام کو وہ پیٹ بھر کر آتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارا کام بھی ہوتا ہے، کام کر بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے بغیر ہمیں اطمینان نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو لوگ اپنا کام کرتے ہیں نا، اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور ان کی نظریں خدا پر ہوتی ہیں، تو وہاں سے اللہ رزق دیتا ہے جہاں انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنا کام محنت سے کریں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، آپ کے لیے روزی کے دروازے اتنے کھلیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یعنی کہ روزی کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کراچی کے یا دنیا کے امیر ترین آدمی بن جائیں گے، آپ کی جو حاجات ہیں، ضرورتیں وہ پوری ہو جائیں گی، بس ختم۔ آپ کی زندگی جس طرح لوگ ہر کام کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، یعنی اللہ پہ آپ کا توکل ہے اور اس سے آپ شروعات کرتے ہیں۔ اچھا، پھر رزق کے معاملے میں جب بات ایک کالر ہیں مفتی صاحب، پھر ہم بات کرتے ہیں مزید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میں محمد نعیم خان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی محمد نعیم صاحب۔ اچھا،
میرا یہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، میرا کوئی بھی کام ہوتا ہے نا تو اینڈ ٹائم پہ اس کا جواب ہو جاتا ہے. تو پھر آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گے محمد نعیم صاحب، تھوڑا اونچا. جی جی آپ آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے آواز. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ تقریباً 5 سال سے میں کوئی بھی کام کرتا ہوں نا، جب اس کام کا پورا ہونے لگتا ہے نا تو اس کام کے لیے نا جواب ہو جاتا ہے. میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ کو بڑی نظر بد لگی ہوئی ہے، جس کے بارے میں نا ابھی تک میرا کوئی بھی کسی بھی مفتی سے جو بھی سوال ہوا کبھی پورا نہیں ہو سکا. مثلاً السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں مجھے؟ وعلیکم السلام. جی جی آپ کام کرتے کیا ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں سر. آپ کام کرتے کیا ہیں؟ آپ کیا کام کرتے ہیں محمد نعیم صاحب؟ میں ایک تو وکالت کرتا ہوں اور ساتھ میں پراپرٹی کام کرتا ہوں. وکالت کرتے؟ جی عجیب بات ہے کہ وکیل کو بھی جو ہے وہ اس کا کام بھی نہیں بن رہا. اور باقی آپ کے والدین وغیرہ حیات ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، کچھ بتانا چاہیں گے مزید؟ الحمدللہ والدین دونوں حیات ہیں. اور آپ کے ساتھ ہیں؟ تعلقات بہتر ہیں ماں باپ سے آپ کے؟ جی بالکل، میرے ماں باپ بالکل میرے ساتھ، ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں، میں اکلوتا ان کی اولاد ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے محمد نعیم صاحب، بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے اس بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ٹاپک اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور کافی دیر سے کر رہے ہیں نظر بد کے حوالے سے. اگر کچھ ابہام کسی کے ذہن میں تھا بھی تو میں امید کرتی ہوں کہ اس سیشن کے بعد وہ کلیئر ہو چکا ہوگا. مفتی صاحب ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوئی چھوٹی سی بات آپ کرنا چاہیں تو ابھی بھی کال کر سکتے ہیں. مفتی صاحب، ہمارے کالر نے بریک پر جانے سے پہلے سوال کیا تھا کہ کوئی کاروبار جو وہ شروع کرتے ہیں، پچھلے 5 سال سے یہی معاملات ہیں ان کے ساتھ، وہ لائر بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہیں، ان کا کام نہیں چلتا. جی ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صبح و سویرے کام پر جانا جو ہے یہ انسان کو جو ہے یہ امیر بنا دیتا ہے. ایک صحابی عرض کی یا رسول اللہ میں بے روزگار ہوں، تو آپ نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد کام پہ چلے جایا کریں، کچھ عرصے کے بعد وہ دینے کے قابل ہو گئے. دوسرا ان کے لیے یہ ہے کہ خود بھی پڑھیں اور گھر والوں سے بھی کہیں کہ سورۃ الواقعہ پڑھیں مغرب کی نماز کے بعد. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ میں بتاؤں گا کہ ماشاءاللہ ان کے والدین زندہ ہیں، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی، والدین کی اولاد کے حق میں، مسافر کی دعا، اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بارش کے وقت کی جانے والی دعا. تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنی ماں سے زیادہ دعا کرائیں. اور چوتھی چیز میں یہ بتاؤں گا کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق کے اندر وسعت دی جائے، کاروبار کے باب میں امام بخاری نے نقل کیا، تو پھر قریب کے رشتوں کے ساتھ تعلقات کو بنا کے رکھیں. کہ ایسا تو نہیں کہ بہن کے ساتھ ناراضگی ہے یا بھائی وغیرہ کے ساتھ، یہ چیزیں بھی ہیں. اور 5ویں بات یہ ہے کہ جب خطیب پہلا خطبہ پڑھنے کے بعد بیٹھتا ہے تو اس دوران دل ہی دل میں جو ہے نا رزق حلال کی دعا کریں. امام جب سلام پھیرتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور دل ہی دل میں جو ہے یہ دعا کریں. جمعۃ المبارک کے دن جو ہے یہ عصر کے وقت میں دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ ان کو غنی فرما دے گا. اور ایک اور چیز ہے وہ یہ کریں، ہر وقت جو ہے وہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرتے رہا کریں، انشاءاللہ العزیز کاروبار میں برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ بہتر اسباب مہیا فرمائے گا. صحیح. اور مفتی صاحب اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ آپ اگر کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، تھوڑا بہت صدقہ وغیرہ کر دیتے ہیں، تو یہ اس سے بھی بہتری ہو سکتی ہے. جی اس سے بہتری کنفرم ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امیروں کو جو رزق دیا جاتا ہے نا وہ غریبوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. تو آپ اپنے احبا میں، دوست احباب میں، قریب کے رشتہ داروں میں کوئی مستحق دیکھیں اور اس کی جو مدد ہے وہ ماہانہ بنیاد پر کریں اور مستقل کریں، بھلے تھوڑی ہو لیکن اس کو آپ جاری رکھیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. اور جب بندہ اپنی دولت کے اور خزانوں کے منہ غرباء پر کھول دیتا ہے تو اللہ اس کو دیتا رہتا ہے. جب بند کر دیتا ہے تو اللہ اس قوم سے لے کے ایسی قوم کا انتخاب کرتا ہے کہ جو آگے غرباء اور مساکین پر اپنی دولت کو خرچ کرے. اور ایسے ہی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جس کو بھی ایسا پایا ہوگا آپ نے، اس کا ہاتھ آپ نے کھلا دیکھا ہوگا. بالکل بالکل. جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، عطا ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کرتا ہے جن کے
سینے میں درد دل ہوتا ہے انسانیت کے لیے, خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے, اور جو لوگ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کا بندوبست ضرور کرنا چاہیے, اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ 10 روپے ہیں, 100 روپے ہیں یا کیا ہے. جو بھی آپ کر سکیں وہ کرنا ضرور چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کی بہتری ہو سکتی ہے حالات کی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. بہت کچھ سیکھنے کا موقع, آپ جیسی شخصیات جب ہمارے پروگرام میں آتی ہیں تو ہمیں ریوائز کرنے کا موقع بھی ملتا ہے, سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا کرے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ راحت گابا موجود ہیں, اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے. آپ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آج جمعے کا دن ہے, اور جس طرح کی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں, اب کل جس طرح دھماکہ ہو گیا, اس سے پہلے جس طرح کے حالات ہو گئے, تو دل بڑا پریشان رہتا ہے. جمعے کا دن ہے, سب باجماعت نماز پڑھیں گے. آج کے دن میں ایسی گھڑی بھی ہے جس میں دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہوتی ہے کہ جی قبول ہو جائے گی. تو اپنے وطن کو اور ہم سب کو, ہماری عافیت کو دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں. نعت رسول سنتے ہوئے آپ ہمارا اس پروگرام کا اختتام دیکھیں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. غم سبھی راحتوں, غم سبھی راحتوں, تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرے